अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इतने अखराजात हैं और तनख्वाह महदूद, बच्चों की फीसें, स्कूल के दूसरे ढेरों अखराजात, कभी पेपर फंड जमा कराने होते हैं, कभी ट्रिप जा रहे हैं तो पैसे दें। इस पर नया सोचा कि हर माँ टीचर्स के लिए बच्चे वन डिश पार्टी का एहतमाम करें। ईद त्योहारों के नए कपड़े, शादी ब्याह में शिरकत की तैयारियाँ, वहाँ मिलने मिलाने के लिए रकम, हर काम तो पैसे से होता है और यहाँ पैसे की ही सख्त कमी है। मगर हमारे मौसूफ शोहर हर महीने की पहली को तनख्वाह हमारे हाथ पे धर के खुद हाथ झाड़ के हर फर्ज से सुबकदोश होके बैठ जाते हैं। बीवी कैसे दांतों से पकड़ पकड़ के खर्च करती है, उन्हें क्या परवाह। कमरे की सफाई के दौरान सबा चीज़ें पटक पटक के अपना गुस्सा उतारती। दूसरे लफ्ज़ों में गोया मिनहाज को ही सुना रही थी, जो एक तरह से कानों में गोया तेल डाले बैठा था। मजाल है जो बीवी की किसी बात का भी बुरा माना हो। सबा को उसके चेहरे के यही तासुरात आग लगा गए थे। उसने आगे बढ़कर मिनहाज के हाथ से रिमोट छीन लिया। आपसे कह रही हूँ, कुछ सुन रहे हैं? तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है यही कमाता हूँ मैं, ना तो कहीं छुपा के रखाता हूँ, ना कोई और शादी कर रखी है कि उधर खर्च कर देता हूँ। जवाबन मिनहाज जल के बोला तो सबा ने कहर भरी नजरों से उसे देखा। सब पता है मुझे, और शादी का आपको जितना शौक है ना, ये भी जानती हूँ। वो दांत पीसने लगी, फिर बोली, मैं जो कह रही हूँ अगर उस पर अमल कर लें तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जाए ना हवेली, अपने वालिदैन से एक बार माफ़ी मांग ले, अपने हिस्से की जायदाद तो लेने कम से कम। हरगिज़ नहीं, वो मुझसे हर ताल्लुक तोड़ चुके हैं और मैं भी तुम्हारी वजह से, मिनहाज ने साफ साफ जिताया। और यही अंदाज सबा को बुरा लग गया था। जब ही चिलबला कर बोली, आपका असल दुख ही यही है, पछता रहे हैं ना मेरी वजह से जरलाला को छोड़ दिया। याद तो आती ही होगी। अभी तो नहीं पछता रहा सबा बेगम, मगर जो तुम्हारे अंदाज है लगता है अन करीब जरूर पछताने लगूंगा। मिनहाज उसके तंज करने वाली आदत पे तलख होके बोला तो सबा इस बात पर जैसे उसे पतंगे लग गए। फिर तो एक तवील झगड़ा हुआ था जिसमें मिनहाज ने चुप रहने में ही आफियत समझी। अगर वो भी मुकाबला करता तो झगड़ा कभी ना खत्म होने वाली एक तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता। और फिर वो सबा के कहने पे तो ना जा सका, लेकिन चंद रोज बाद ही उस रोज मिनहाज तैयार हो रहा था कि सबा उजलत में अंदर आई और उसे यूं तैयार होते देखकर कदरे हैरानी से पूछा, कहीं जा रहे हैं? हाँ, दादी ने फ़ोन किया है, अम्मा साईं की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे मिलना चाहती हैं। तुम दुआ करना खैर रहे। वॉलेट और मोबाइल जेब में रखते हुए मिनहाज ने फिक्रमंदी से उसे देखा। जा रहे हैं अब, जब मैं मिन्नतें करती थी तब गवारा नहीं था। उसका मूड जाने क्यों खराब हुआ था। जिस काम के लिए तुम कह रही थी ना, उसके लिए मैं कभी ना जाता, मिनहाज ने तनफ्फुर से जवाब दिया, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं। अब जा रहे हैं ना तो ये काम भी करते आइएगा। इकलौते हैं आप, आपके वालिदैन ने कब्र में साथ नहीं लेके जानी इतनी वसी जायदाद। इतने नाजुक मौके पे सबा के मुंह से ऐसी बदफाल सुन के मिनहाज का जब जवाब दे गया। बकवास मत किया करो हर वक्त, समझी? वो झुंझुलाता हुआ कमरे से निकल गया। सबा पीछे तक आई थी। जो मैंने कहा है ना वो करना है मिनहाज आपने, वरना। उसके लहजे में धमकी पोशीदा थी, जिस पे कान धरे बगैर मिनहाज गाड़ी निकाल के ले गया था। और फिर जब मिनहाज अपनी हवेली पहुंचा तो उसका बहुत रूखा फीका इस्तकबाल हुआ। बाबा साईं ने तो उसे देख के मुंह ही फेर लिया। अम्मा साईं ने अलबत्ता उसके लिए बाजू बा कर दिए। वो अपने आंसू छुपाए उनके बाजुओं में समा गया। कैसा है पुत्र तू? माँ तरस रही थी तुझे देखने को। याद है जब तू एक दिन को भी दूर होता था, मेरी आंखों से रोशनी ढलने लगती थी। फिर अब कैसे जीती होंगी, कभी सोचा तूने? वो रोती रही थी तो वो उन्हें हौसला देता रहा। तब उन्होंने एक अनोखी फरमाइश कर दी, एक बात मानेगा मिनहाज? और उसने मामले की नोयत को समझे बगैर सरस बात में हिला दिया। याले से शादी कर ले पुत्र, उसे जिंदा दरगोर न कर, इस इलाके की जाहलाना रसूम की भेंट ना चढ़ा। कुरान से निकाह करके एक कमरे में महदूद करके उसे पागल कर दिया जाएगा इस तन्हाई से, और एक दिन इसी वहशत में
وہ اپنی جان دے دے گی۔ اپنے بڑوں کے جرم کا اسے حصے دار مت بنا پتر۔ اب اس کا ازالہ کر سکتا ہے کہ زرلالا کے بعد یالے کی باری ہے۔ اس کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں، خاندان بھر میں اب اسے قرآن سے منسوب کیے جانا ہے۔ وہ رو رہی تھیں، تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی تھیں، اور منہاج جیسے ان انکشافات کی زد پہ آیا سخت و سامت بیٹھا تھا۔ صبا منہاج کی بیوی دراصل اس کی کلاس فیلو تھی۔ دونوں کی پہلے دوستی ہوئی اور پھر محبت۔ صبا کے اصرار پہ اس نے بابا اور اماں کو بتائے بغیر اس سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ شہر میں رہنے لگا۔ ایسی باتیں چھپی تھوڑا رہتی ہیں۔ حویلی میں جب یہ خبر پہنچی تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی چچا زاد زرلالا اس کی بچپن کی مانگ تھی، وہ اسے چھوڑنے کا مجرم تھا۔ بابا سائی نے اسے آگ کرنے کا اعلان کیا اور حویلی کے دروازے اس پہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ 6 سال گزر گئے، اسے خبر ہی نہ ہو سکی زرلالا پہ کیا بیتی۔ اس کے باوجود وہ اپنی حویلی کی روایات سے آگاہ تھا، مگر تغافل برت لیا۔ مگر اب اماں کی بات پہ وہ شش و پنج کا شکار تھا۔ کیا کرے؟ ایک بار پھر اپنوں کو مایوس کر دے، ایک بار پھر ایک اور لڑکی پہ وہی ظلم ہونے دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو صبا وہ کیا حشر کرے گی اس کا؟ وہ سوچتا اور الجھتا رہا۔ بابا سائیں کا غسیلہ چہرہ اس پل حیرانی کی زد میں تھا جب اماں سائیں نے بڑے فخر سے کہا تھا، میرا پتر کرے گا یالے سے شادی، میں اس پہ زرلالا والا ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں ایسا کر لوں تو بابا سائیں کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ یقیناً ہاں، اور اماں بھی خوش ہو جائیں گی۔ اور بس اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ برسوں قبل اس نے صرف اپنے دل کی خوشی دیکھی تھی اور والدین ان کی خوشی کو نظر انداز کر دیا تھا، تو خود بھی وہ بہت پرسکون تو نہیں تھا۔ صبا کی تیز مزاجی کے باعث اکثر خود پہ ضبط کرنا پڑتا، اور زندگی کا ہر فیصلہ صرف ذاتی مفاد کی خاطر ہی تو نہیں کیا جاتا۔ اس کا یہ فیصلہ بھی بہت سی زیادتیوں کا ایک معمولی ازالہ تھا۔ پھر نکاح کے بعد جب بابا سائیں کے کہنے پہ یارے کو دلہن بنا کر رات کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا، اس وقت وہ فون پہ صبا اور بچوں سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اماں کے ساتھ یالے کو دیکھ کر بے طرح بوکھلا اٹھا۔ کچھ بھی مزید بات کیے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان کی سمت آیا۔ آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا اماں سائیں، کیا ضرورت تھی بیماری کے باوجود اٹھ کر آنے کی؟ اس کی بات سن کر اماں بہت نکاہت کے باوجود مسکرائی تھی۔ نہ پتر، تو نے میری بات مان کر میری بیماری بھی بھگا دی۔ تجھے کیسے بلا لیتی؟ دلہن کو تیرے کمرے میں چھوڑنے آئی ہوں نا۔ اور منہاج کی نگاہ شرمائی سی یالے کی طرف اٹھ گئی۔ میرون شارٹ سلک کا سادہ سا سوٹ اور بنارسی دوپٹہ، ماتھے پہ نازک سی بندیا، ہاتھوں میں گجرے پہنے، بس یہی تیاری تھی دلہن کی۔ مگر حسن اور دلکشی تھی کہ نگاہ ٹھٹک جائے۔ 6 سال قبل جب وہ یہاں سے گیا تھا تب یالے 12 سال کی بچی تھی۔ وہ اس کی دلہن بن کے اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ منہاج کا دل عجیب سے احساسات سے بوجھل ہو کے رہ گیا۔ یہ نمانی اب اللہ کے بعد تیرے حوالے ہے منہاج پتر، اس کا خیال رکھنا۔ میں جانتی ہوں 2 عورتوں کے مرد پہ بہت ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تیرا یہ فیصلہ ناگزیر تھا، ایک ظلم کے سلسلے کو روکنے کو اٹھایا گیا ایک قدم۔ تیرے بابا کا غصہ بھی اب بہت کم ہے، تیرا چاچا تو بہت خوش ہے تجھ سے، سب نے معاف کر دیا تجھے۔ زرلالا کے انجام نے سب کے دل نرم کر دیے تھے۔ کوئی بھی یالے کے لیے ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر برادری کے سامنے ناک اونچی رکھنے کو کرنا پڑا۔ مگر تیری ذرا سی فرما برداری نے ایک جان برباد ہونے سے بچا لی۔ اللہ تجھے اس کا اجر دے گا پتر۔ اماں سائیں اسے دعائیں دیتی رخصت ہو گئی، تب بھی وہ گمسم سا کھڑا رہا۔ کچھ فاصلے پہ موجود نئی نویلی دلہن اور تسلسل سے بجتا ہوا سیل فون کچھ بھی تو اس کی خاموشی کو توڑنے میں کامیاب نہ ہوا۔ تب یالے نے ہی مداخلت کی، مجھے پتا ہے آپ نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے، اور مجبوریاں خوشی کا باعث نہیں ہوا کرتی۔ آپ فکر نہ کریں، جتنا احسان آپ نے کر دیا میں اس سے زیادہ کی طلبگار نہیں ہوں آپ سے۔ منہاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی جسے وہ بچی سمجھ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے، پھر مجھے اس قسم کی سچویشن کا اندازہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اس نے جیسے گڑبڑا کے توجیہ پیش کی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ
کہ صبا کے متوقع رد عمل کو سوچ کر وہ واقعی بہت اپسیٹ تھا۔ آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے نا؟ ابھی بھی انہی کا فون آ رہا ہے، آپ بات کر لینا۔ یالے کے کہنے پہ وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، حالانکہ آج آپ کا دن ہے، آپ کی رات ہے۔ یالے کو یقیناً اس سے ایسی ایک دم شوق بات کی توقع نہیں تھی، جب ہی ایک دم شرما گئی۔ منہاج نے اس کا یہ روپ بہت محو ہو کے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کے سیل فون اٹھا لیا، کال بیک کی اور صبا سے بات کرتا رہا۔ یہاں آؤ یالے، اس نے فون بند کر کے پکارا تو یالے جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ایک دم سٹپٹا گئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنا تھی، وہ انگلیاں چڑکاتے ہوئے کسی قدر نروس ہو کے بولی۔ جو بھی کہنا ہے یہاں آ کر کہو۔ اب وہ بہت اطمینان سے بستر پہ بیٹھ گیا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، اور مجھے آپ سے یہی کہنا ہے، آپ نے مجھے اپنا نام دے دیا، یہی بہت بڑا احسان ہے، اور پتہ نہیں آپ کی مسز کو یہ سب جان کر اچھا لگے یا نہیں، تو بہتر ہے کہ اس معاملے کو آگے مت بڑھائیں۔ بس آپ کہہ چکی جو کہنا تھا۔ پلکیں جھکائے اٹک اٹک کر جب وہ اپنی بات کہہ چکنے کے بعد خاموش ہوئی تو منہاج نے پوچھا، نکاح ایک شرعی کام ہے، ایک ایسا کام جس میں مرد کی زندگی میں آنے والی عورت کے نان نفقے کی ہی نہیں، اس کے احساسات و جذبات سے لے کر اس کے ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کا مرد کو نگراں اور ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذہنی طور پر میں دوسری شادی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، مگر جب یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کی ذمہ داری کو نبھانے کا عہد کر کے اٹھایا ہے۔ تم کیوں یہ چاہتی ہو کل روز محشر اللہ مجھ سے تمہارے حقوق کے متعلق سوال کرے تو میں شرمندگی محسوس کروں؟ آپ سے تم تک کا فاصلہ ہی نہیں گھٹا تھا۔ منہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت نرمی سے اسے اپنے نزدیک بھی کر لیا تھا، پھر اس کے شرمائے ہوئے کنفیوز سے سراپے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، ویسے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زر لالا کی وہ بہن جو چند سال قبل تک میرے بازوں سے لٹک کے مجھے لالا کہتے ہوئے مختلف چیزوں کی فرمائشیں کیا کرتی تھی، ایک دن میری بیوی بن جائے گی۔ اپنی بات کے اختتام پہ وہ ہلکے سے ہنسا تو اس کے قریب بیٹھی یالے شرما کر اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی، اور پھر حویلی سے واپسی پر اماں نے اس کے ساتھ ڈھیر ساری سوغاتیں ہی نہیں کافی رقم بھی دی تھی، جسے پا کے صبا بے حد مسرور تھی۔ خشک میوہ جات تازہ پھلوں کے کریٹ سنبھالتے ہوئے رواں تبصرہ بھی جاری تھا، دیکھا میرا کہنا غلط تھوڑی تھا، آپ کا وہاں جانا مبارک ثابت ہوا، سب کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ منہاج ابھی بھی حویلی سے واپسی کے اپنے سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یالے نے منہاج کے ساتھ یہاں آنے سے انکار کر دیا تھا، اماں اور بابا سائیں کی مرضی بھی یہی تھی کہ یالے ان کے ساتھ حویلی میں رہے۔ یہ یہاں رہے گی تو منہاج حویلی کا رستہ نہیں بھولے گا، ہم نے اتنی سونی زنجیر سے باندھا ہے اسے۔ اماں سائیں کے لہجے میں شرارت کا رنگ تھا۔ یالے جھیم گئی، اور اماں سائیں کی بات سچ ہی ثابت ہوئی تھی۔ صبا کی محبت اور بچوں سے اس کی انسیت کے باوجود یالے کی محبت بھی اب جیسے اس کے دل میں انگڑائیاں لیتی رہتی تھی، اور وقتاً فوقتاً وہ یالے کی محبت میں کھنچا دوڑا دوڑا حویلی پہنچتا۔ اماں سائیں اور بابا سائیں بھی اسے آئے روز حویلی میں پا کر بہت خوش ہوتے، ان کی سونی زندگی میں جیسے رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ اور پھر جب یالے امید سے ہوئی تو حویلی کیا پورے گاؤں میں ہی کئی روز تک مٹھائی بانٹی گئی، دیگیں بنی، مفت کھانا تقسیم کیا گیا غریبوں میں۔ اماں سائیں بابا سائیں تو جیسے جی اٹھے تھے ایک بار پھر۔ منہاج کی زندگی میں اگرچہ یہ پہلی خوشخبری نہیں تھی، لیکن سب کو خوش دیکھ کر وہ بھی بہت خوش اور مطمئن تھا، اور شاید صبا نے بھی اس کا اطمینان نوٹ کر لیا۔ اور جب اس کے حویلی کی طرف چکر بڑھنے لگے تب پہلی بار صبا کا ماتھا ٹھنکا، اور پھر صبا کے پوچھنے پہ منہاج نے کچھ چھپائے بغیر جب ساری بات بتائی تو صبا کو گویا سکتہ ہو گیا۔ جب یہ سکتہ ٹوٹا تو پھر ایک بھونچال اٹھا تھا۔ منہاج کی تعویلیں، وضاحتیں، صفائیاں سب بیکار گئیں، اور وہ روٹھ کے میکے جا بیٹھی۔ منہاج کے منع کرنے منانے کے باوجود وہ ایک ہی ضد پہ پکی تھی کہ یا اسے رکھو یا مجھے۔ منہاج اب عجیب سے مخمصے میں مبتلا تھا، اور میکے جاتے ہوئے وہ بچوں کو بھی گھر چھوڑ گئی تھی تاکہ منہاج کو جلدی عقل آئے۔ منہاج آیا بھی تھا اس کو منانے، مگر وہ بیٹھی رہی روٹھ کے، اسی مطالبے کے ساتھ کہ اسے طلاق دے دو۔
میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، تم میری اتنی سی مجبوری نہیں سمجھ سکتی۔ منہاج ضد ہوا تو لہجہ بھی خود بخود بلند ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے پاس بھی آسان حل تھا۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو صبا، بچوں کا کیا ہوگا، احساس ہے تمہیں؟ بچے؟ صرف بچوں کے لیے تم مجھے واپس لے جانا چاہتے ہو منہاج؟ میری کوئی اہمیت، کوئی ضرورت نہیں تمہاری زندگی میں۔ اگر تمہاری اہمیت، تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا تمہیں۔ اگر تم تھوڑا بھی عقل استعمال کرو نا تو میری محبت کو جانچنے کے لیے بس اتنا ہی پیمانہ کافی ہے کہ تمہاری خاطر میں نے سب کو چھوڑ دیا، سب میرے لیے روتے تڑپتے رہے، برباد ہو گئے۔ لیکن صبا، اب تمہیں میچورٹی سے سب کچھ سنبھالنا ہے۔ میں یالے کو اس کی جگہ پہ رکھوں گا اور تمہیں تمہاری جگہ، دونوں کے تمام حقوق پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم بڑی ہو، میچور ہو، میرا ساتھ دو۔ مجھے پرواہ نہیں۔ تم نے سوچا یہ قدم اٹھانے سے پہلے؟ وہ حسب عادت چیخنے لگی۔ یاد کرو، محض تمہاری وجہ سے میں نے اپنے سب رشتے چھوڑ دیے تھے۔ ہاں، اب بچا لیے نا رشتے، پھر چھوڑ دو مجھے۔ میں نہیں برداشت کر سکتی سوکن کا دکھ۔ اور اس کی ضد کے سامنے منہاج گویا مایوس لوٹا، اور امی جو یہ سارا کچھ سن چکی تھیں صبا کے نزدیک آ گئیں۔ بیکار ضد ہے تمہاری، مت کرو اپنا گھر برباد۔ وہ بھی تو ضد لگائے بیٹھا ہے، کیوں نہیں چھوڑتا اسے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ امی بھی ضد ہو گئی اس کی رٹ سے۔ خام خواہ شور اٹھایا ہوا ہے، کوئی ایسا بھی طوفان نہیں آ گیا، شادی ہی کی ہے نا اس نے۔ امی کی بات پہ جیسے وہ سکتے میں آ گئی۔ آپ بھی ان کی طرفداری کر رہی ہیں؟ مجھ پہ سوتن کا عذاب ٹوٹا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ کون سے حقوق غصب کر لی تمہارے سوتن نے آ کر؟ تمہارے بچوں پہ کیا قبضہ جما لیا؟ تمہیں کھانے پینے کو نہیں ملتا، یا تمہارا شوہر صرف اسی کا ہو کے رہ گیا؟ صبا، ضد مت کرو، پہلے ہی تم اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے نقصان کر بیٹھی ہو۔ تمہارے ہی کہنے پہ گیا تھا نا وہاں وہ، اب تمہیں ہی سمجھوتا کرنا ہے، ورنہ پچھتاؤ گی۔ مگر اس نے شیئر تو کر لیا ہے نا منہاج کو، یہی برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ صبا نے اماں کی باتیں جیسے سنی ہی نہ تھی۔ وہ تمہیں اپنی مجبوریاں بتا چکا ہے، اور ایک بات بھی کان کھول کے سن لو صبا، تم غلط بات کر رہی ہو۔ اگر عورت کی برداشت سے باہر کا یہ دکھ ہوتا تو اللہ کبھی بھی مرد کو ایک سے زائد عورتوں سے شادی کا حکم نہ دیتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی برداشت سے بڑھ کے ہرگز نہیں آزماتا۔ اپنی طرف دیکھو، ان چند دنوں میں شوہر اور بچوں سے بچھڑ کر تم خود سے بھی بچھڑ گئی ہو۔ ساری زندگی اس محرومی کے ساتھ گزار لوگی؟ سوچ لو، پھر فیصلہ کرنا۔ امی اٹھ کے چلی گئیں۔ وہ خالی ذہن، خالی نظریں لیے بیٹھی رہ گئی۔ بات تو چھوٹی سی تھی، پر اصل نقطہ ہی یہی تھا۔ اس نقطے پہ آ کے سارے لڑائیاں جھگڑے، ساری مزاحمت، ضد، انا ہار گئی تھی کہ کیا وہ منہاج اور بچوں کے بغیر رہ سکے گی؟ وہ گھر جو اس نے منہاج اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت سے بنایا تھا، کیا اسے چھوڑ کے پھر سے یہی زندگی گزار سکے گی؟ سوال تو سادہ تھا، کیا وہ یالے کو قبول کر سکتی ہے، منہاج کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے؟ سوال تو یہ بھی سادہ سا تھا، اور ان تمام سوالوں کے جواب کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ یہ تمام سوالات تو صبا کو خود سے ہی پوچھنا تھے، اور پھر کتنی ہی دیر خاموشی کی نظر ہو گئی۔ پھر آہستگی سے اٹھی اور موبائل اٹھا کر پہلے منہاج کو فون کیا، پھر اپنی تیاری کرنے لگی۔ ہر پریشانی یا تکلیف آزمائشی ہو، ضروری تو نہیں۔ کبھی کبھار ہمیں اپنے اعمال کا بھی تو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے، اور صبا کو بھی شاید اپنے بھگتان کو ہی بھگتنا تھا، اور وہ اپنا یہ بھگتان بھگتنے کو تیار تھی۔ وہ جانتی تھی آج کے بعد شاید محدود تنخواہ، اخراجات، بچوں کی فیسیں، اسکول کے ڈھیروں اخراجات، بجلی کے بل اور کئی طرح کے اخراجات کی فکر سے وہ آزاد ہو جائے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، خواہ کوئی خوشی ہو یا نعمت، اور صبا کو بھی اب اپنی اتنی آسانیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانا تھی، اور یہ کسی بھی عورت کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے جس سے اب صبا کو گزرنا تھا، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ منہاج نے شادی کے 6 سالوں میں کبھی اسے کسی طرح کی تنگی نہیں آنے دی تھی، کسی طرح کا تانا نہیں دیا تھا، محبت اور مان ہی دیا تھا۔ اب باری اس کی تھی،
اب اسے اس منہاج کے لیے اس کی دوسری بیوی اور اس کے گھر والوں کی خوشیوں کو بھی مقدم رکھنا تھا، کیونکہ ہر چیز کی ہی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اب اسے بھی اپنی تمام خوشیوں اور آسائشوں کے لیے ایک قیمت ادا کرنا ہی تھی۔